अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अजीदना बिरूहिल क़ुदुस अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। हम पढ़ रहे हैं 16वां पारा सूरह ताहा आयत नंबर 105 से आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वयस्अलूनका अनिल जिबालि फ़कुल यंसिफ़ुहा रब्बी नस्फ़ा। ये लोग तुमसे पूछते हैं कि आखिर उस दिन पहाड़ कहाँ चले जाएंगे, कहो कि मेरा रब उनको धूल बनाकर उड़ा देगा। ये भी जुमला मोतरज़ा है जो दौरान तकरीर में किसी सामी के सवाल पर इरशाद हुआ है। मालूम होता है कि जिस वक्त ये सूरत एक इल्हामी तकरीर के अंदाज में सुनाई जा रही होगी, उस वक्त किसी ने मजाक उड़ाने के लिए ये सवाल उठाया होगा कि क़यामत का जो नक्शा आप पेश कर रहे हैं, खींच रहे हैं, इससे तो ऐसा मालूम होता है कि दुनिया भर के लोग किसी हमवार मैदान में भागे चले जा रहे होंगे। आखिर ये बड़े बड़े पहाड़ उस वक्त कहाँ चले जाएंगे। इस सवाल का मौका समझने के लिए इस माहौल को निगाह में रखिए जिसमें यह तकरीर की जा रही थी। मक्का जिस मकाम पर वाक़ है उसकी हालत एक हौज़ किसी है जिसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। साइल ने इन्हीं पहाड़ों की तरफ इशारा करके ये बात कही होगी और वही के इशारे से बरमला इसी वक्त ये जवाब दे दिया गया कि ये पहाड़ कूट पीट कर इस तरह रेज़ा रेज़ा कर दिए जाएंगे जैसे रेत के ज़र्रे, और उनको धूल की तरह उड़ा कर सारी ज़मीन एक ऐसा हमवार मैदान बना दी जाएगी कि इसमें कोई ऊंच नीच ना रहेगी, कोई नशेब व फराज ना होगा। इसकी हालत एक ऐसे साफ फर्श किसी होगी जिसमें ज़रा भी मामूली सी सलवट तक ना होगी। अगली आयत देखते हैं। फ़यज़रूहा काअन सफ़सफ़ा, और ज़मीन को ऐसा हमवार चटियल मैदान बना देगा। ला तरा फ़ीहा इवजम वला अमता, इसमें तुम कोई बल और सलवट ना देखोगे। आलम आखरत की ज़मीन की जो नई शक्ल बनेगी उसे कुरान मजीद में मुख्तलिफ मौक़े पर बयान किया गया है। सूरह इंशकाक में फ़रमाया वाइज़ल अर्ज़ मुद्दत, ज़मीन फैला दी जाएगी। सूरह इन्फ़तार में फ़रमाया वाइज़ल बिहार फुज्जिरत, समंदर फाड़ दिए जाएंगे, जिसका मतलब गालबन ये है कि समंदरों की तहें फट जाएंगी और सारा पानी ज़मीन के अंदर उतर जाएगा। सूरह तकवीर में फ़रमाया वाइज़ल बिहार इज़ल बिहार सुज्जिरत, समंदर भर दिए जाएंगे या पाट दिए जाएंगे। और यहाँ बताया जा रहा है कि पहाड़ों को रेज़ा रेज़ा करके सारी ज़मीन एक हमवार मैदान की तरह कर दी जाएगी। इससे जो शक्ल जहन में बनती है वो ये है कि आलम आखरत में ये पूरा कुर्रा अर्ज़ समंदरों को पाट कर, पहाड़ों को तोड़ कर, नशेबो फराज को हमवार और जंगलों को साफ़ करके बिल्कुल एक गेंद की तरह बना दिया जाएगा। यही वो शक्ल है जिसके मुतल्लिक़ सूरह इब्राहीम आयत 48 में फ़रमाया यौम तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्ज़, वो दिन जबकि ज़मीन बदल कर कुछ से कुछ कर दी जाएगी और यही ज़मीन की वो शक्ल होगी जिस पर हशर कायम होगा। अल्लाह ताला अदालत फरमाएगा, फिर इसकी आखिरी और दायमी शक्ल वो बना दी जाएगी जिसको सूरह ज़ुमर आयत 74 में यूँ बयान फरमाया गया है वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहु व औरसनल अर्ज़ नतबव्वउ मिनल जन्नति हैसु नशाअ फ़निअम अजरुल आमिलीन। यानी मुत्तकी लोग कहेंगे कि शुक्र है उस खुदा का जिसने हमसे अपने वादे पूरे किए और हमको ज़मीन का वारिस बना दिया। हम इस जन्नत में जहाँ चाहें अपनी जगह बना सकते हैं। बस बेहतरीन अजर है अमल करने वालों के लिए। इससे मालूम हुआ कि आखिरकार ये पूरा कुर्रा जन्नत बना दिया जाएगा और खुदा के साले मुत्तकी बंदे उसके वारिस होंगे। इस वक्त पूरी ज़मीन एक मुल्क होगी, पहाड़, समंदर, दरिया, सहरा जो आज ज़मीन को बेशुमार मुल्कों और वतनों में तकसीम कर रही हैं और साथ साथ इंसानियत को भी बांट रही हैं, सिरे से मौजूद ही ना होंगे। वाज़े रहे कि सहाबा ताबईन में से इब्न अब्बास और कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु भी इस बात के कायल हैं कि जन्नत इसी ज़मीन पर होगी। और सूरह नजम की आयत इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा की तावील वो ये करते हैं कि इससे मुराद वो जन्नत है जिसमें अब शुहदा की अरवाह रखी जाती हैं। आगे देखते हैं। यौमइज़िन यत्तबिऊन अद्दाइया ला इवज लहु व खशअतिल अस्वातु लिर्रहमानि फला तस्मउ इल्ला हमसा।
اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی۔ ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے۔ اصل میں لفظ ہمس استعمال ہوا ہے جو قدموں کی آہٹ، چپکے چپکے بولنے کی آواز، اونٹ کے چلنے کی آواز اور ایسی ہی ہلکی آوازوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے وہاں کوئی آواز بجز چلنے والوں کے قدموں کی آہٹ اور چپکے چپکے بات کرنے والوں کی خسر پھسر کے نہیں سنی جائے گی۔ ایک پرہیبت سما بندھا ہوا ہوگا۔ اللہ اس دن کی ہیبت سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ اس آیت کے 2 ترجمے ہو سکتے ہیں، ایک وہ جو متن میں بیان کیا گیا ہے، دوسرا یہ کہ اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی حق میں رحمان اس کی اجازت دے اور اس کے لیے بات سننے پر راضی ہو۔ الفاظ ایسے جامع ہیں جو دونوں مفہوموں پر حاوی ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ قیامت کے روز کسی کو دم مارنے تک کی جرت نہ ہوگی کجا کوئی سفارش کے لیے بطور خود زبان کھول سکے۔ سفارش وہی کر سکے گا جسے اللہ تعالیٰ بولنے کی اجازت دے، اور اسی کے حق میں کر سکے گا جس کے لیے بارگاہ الہی سے سفارش کرنے کی اجازت مل جائے۔ یہ دونوں باتیں قرآن میں متعدد مقامات پر کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ ایک طرف فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے۔ سورہ بقرہ آیت 255 میں وَيَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا۔ وہ دن جب کہ روح اور ملائکہ سب صف بستہ کھڑے ہوں گے، ذرا بات نہ کریں گے، صرف وہی بول سکے گا جسے رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک بات کہے۔ سورہ نبا کی آیت 38 میں دوسری طرف ارشاد ہوا ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس شخص کے جس کے حق میں سفارش سننے پر رحمان راضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے ڈرے ڈرے رہتے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت 28 اور کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، کتنے ہی فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی مفید نہیں ہو سکتی بجز اس صورت کے کہ اللہ سے اجازت لینے کے بعد کی جائے، اور ایسے شخص کے حق میں کیجیے جس کے لیے وہ سفارش سننا چاہے اور پسند کرے۔ سورہ نجم آیت 26۔ آگے دیکھتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما۔ وہ لوگوں کا اگلا پچھلا حال سب جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے۔ یہاں وجہ بتائی گئی ہے کہ شفاعت پر یہ پابندی کیوں۔ فرشتے ہوں یا انبیاء یا اولیاء، کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا کہ کس کا ریکارڈ کیسا ہے، کون دنیا میں کیا کرتا رہا ہے، اور اللہ کی عدالت میں کس سیرت و کردار اور کیسی کیسی ذمہ داریوں کے بارے بار لے کر آیا ہے، بوجھ لے کر آیا ہے۔ جیسے اس کے برعکس اللہ کو ہر ایک کے پچھلے کارناموں اور کرتوتوں کا بھی علم ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اب اس کا موقف کیا ہے۔ نیک ہے تو کیسا نیک ہے، اور مجرم ہے تو کس درجے کا مجرم ہے، معافی کے قابل ہے یا نہیں، پوری سزا کا مستحق ہے یا تخفیف اور رعایت بھی اس کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ ایسی حالت میں یہ کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے کہ ملائکہ اور انبیاء اور صلحاء کو سفارش کی کھلی چھٹی دے دی جائے، اور ہر ایک جس کے حق میں جو سفارش چاہے کرو۔ ایک معمولی افسر اپنے ذرا سے محکمے میں اگر اپنے ہر دوست یا عزیز کی سفارشیں سننے لگے تو 4 دن میں سارے محکمے کا ستیہ ناش کر کے رکھ دے۔ پھر بھلا زمین و آسمان کے فرمانروا سے یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ اس کے ہاں سفارشوں کا بازار گرم ہوگا اور ہر بزرگ جا جا کر جس کو چاہیں گے بخشوا لیں گے۔ درانکہ ان میں سے کسی بزرگ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ جن لوگوں کی سفارش وہ کر رہے ہیں ان کے نامہ اعمال کیسے ہیں۔ دنیا میں جو افسر کچھ بھی احساس ذمہ داری رکھتا ہے اس کی روش یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کا کوئی دوست اس کے کسی قصوروار ماتحت کی سفارش لے کر جاتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ آپ کو خبر نہیں ہے کہ یہ شخص کتنا کام چور، نافرشناس، رشوت خور اور خلق خدا کو تنگ کرنے والا ہے۔ میں اس کے کرتوتوں سے واقف ہوں، اس لیے آپ براہ کرم مجھ سے اس کی سفارش نہ فرمائیں۔ اسی چھوٹی سی مثال پر قیاس کر کے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس آیت میں شفاعت کے متعلق جو قاعدہ بیان کیا گیا ہے وہ کس قدر صحیح، معقول اور مبنی بر انصاف ہے۔ اللہ کے ہاں شفاعت کا دروازہ بند نہ ہوگا
نیک بندے جو دنیا میں خلق خدا کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرنے کے عادی تھے، انہیں آخرت میں بھی ہمدردی کا حق ادا کرنے کا موقع دیا جائے گا، لیکن وہ سفارش کرنے سے پہلے اجازت طلب کریں گے کہ جس کے حق میں اللہ تعالیٰ انہیں بولنے کی اجازت دے گا، صرف اسی کے حق میں وہ سفارش کر سکیں گے۔ پھر سفارش کے لیے شرط یہ ہوگی کہ وہ مناسب اور مبنی برحق ہو، جیسا کہ وقالا صوابا، اور بات ٹھیک کہے کا ارشاد ربانی صاف بتا رہا ہے۔ بونگی سفارشیں کرنے کی وہاں اجازت نہ ہوگی کہ ایک شخص دنیا میں سینکڑوں ہزاروں بندگان خدا کے حقوق مار آیا ہو اور کوئی بزرگ اٹھ کر سفارش کر دیں کہ حضور اسے انعام سے سرفراز فرمائیں، یہ میرا خاص آدمی ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا۔ لوگوں کے سر حی القیوم کے آگے جھک جائیں گے، نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بار گناہ اٹھائے ہوئے ہو۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا، اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو۔ یعنی وہاں فیصلہ ہر انسان کے اوصاف کی بنیاد پر ہوگا۔ جو شخص کسی ظلم کا بار گناہ اٹھائے ہوئے ہوگا، خواہ اس نے ظلم اپنے اللہ کے حقوق پر کیا ہو یا خلق خدا کے حقوق پر یا خود اپنے نفس پر، بہرحال یہ چیز اسے کامیابی کا منہ نہ دیکھنے دے گی۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان اور عمل صالح، محض عمل صالح نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح، اور محض ایمان بھی نہیں بلکہ عمل صالح کے ساتھ ایمان لیے ہوئے آئیں گے، ان کے لیے وہاں نہ تو اس امر کا کوئی اندیشہ ہے کہ ان پر ظلم ہوگا، یعنی خام خواہ بے قصور ان کو سزا دی جائے، اور نہ اسی امر کا کوئی خطرہ ہے کہ ان کے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا جائے اور ان کے جائز حقوق مار کھائے جائیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے، اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں، شاید کہ یہ لوگ کجروی سے بچیں یا ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہوں۔ یعنی ایسے ہی مضامین اور تعلیمات اور نصائح سے لبریز، نصیحتوں سے لبریز۔ اس کا اشارہ ان تمام مضامین کی طرف ہے جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں، نہ کہ محض قریبی مضمون کی طرف جو اوپر والی آیت میں بیان ہوا ہے۔ اور اس کا سلسلہ بیان ان آیات سے جڑتا ہے جو قرآن کے متعلق آغاز سورہ اور پھر قصہ موسیٰ کے اختتام پر ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ تذکرہ جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے اور وہ ذکر جو ہم نے خاص اپنے ہاں سے تم کو عطا کیا ہے، اس شان کا تذکرہ اور ذکر ہے۔ یعنی اپنی غفلت سے چونکہ بھولے ہوئے سبق کو کچھ یاد کریں اور ان کو کچھ اس امر کا احساس ہو کہ کن راہوں میں بھٹکے چلے جا رہے ہیں اور اس گمراہی کا انجام کیا ہوگا، کہ اپنی عقل کا استعمال کریں۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ فَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ پس بالو برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، اور دعا کرو کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر۔ اس طرح کے فکرے قرآن میں بالعموم ایک تقریر کو ختم کرتے ہوئے ارشاد فرمائے جاتے ہیں، اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ کلام کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر ہو۔ انداز بیان اور سیاق و سباق پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک تقریر ختم ہو گئی ہے، کہ یہاں ایک تقریر ختم ہو گئی ہے اور وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدم سے دوسری تقریر شروع ہوتی ہے۔ اغلب یہ ہے کہ یہ دونوں تقریریں مختلف اوقات میں نازل ہوئی ہوں گی، اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی کے تحت ان کو ایک سورہ میں جمع کر دیا ہوگا۔ جمع کرنے کی وجہ دونوں کے مضمون کی مناسبت ہے، جس کو ابھی ہم واضح کریں گے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ پر تقریر ختم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد رخصت ہوتے ہوئے فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات پر خبردار کرتا ہے جو وحی نازل کرنے کے دوران اس کے مشاہدے میں آئیں، بیچ میں ٹوکنا مناسب نہ سمجھا گیا، اس لیے پیغام کی ترسیل مکمل کرنے کے بعد اب وہ اس کا نوٹس لے رہا ہے۔ بات کیا تھی جس پر یہ تنبیہ کی گئی، اسے خود تنبیہ کے الفاظ ہی ظاہر کر رہے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا پیغام وصول کرنے کے دوران میں اسے یاد کرنے اور زبان سے دہرانے کی کوشش فرما رہے ہوں گے۔ اس کوشش کی وجہ سے آپ کی توجہ بار بار ہٹ جاتی ہوگی، سلسلہ اخذ وحی میں خلل واقع ہو رہا ہوگا، پیغام کی سماعت پر توجہ پوری طرح مرکوز نہ ہو رہی ہوگی۔ اس کیفیت کو دیکھ کر یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ آپ کو پیغام وحی وصول کرنے کا صحیح طریقہ سمجھایا جائے اور بیچ بیچ میں یاد کرنے کی کوشش جو آپ کرتے ہیں اس سے منع کر دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ طٰہٰ کا یہ حصہ ابتدائی زمانوں کی وحیوں میں سے ہے۔ ابتدائی زمانے میں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اخذ وحی کی عادت اچھی طرح نہ پڑی تھی، آپ سے کئی مرتبہ یہ فعل سرزد ہوا اور ہر موقع پر کوئی نہ کوئی فکرہ اس پر آپ کو متنبع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد فرمایا گیا۔ سورہ قیامہ کے نزول کے موقع پر بھی یہی ہوا تھا اور اس پر سلسلہ کلام کو توڑ کر آپ کو ٹوکا گیا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اسے یاد کرنے کی جلدی میں اپنی زبان کو بار بار حرکت نہ دو، اسے یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے، لہٰذا جب ہم اسے سنا رہے ہوں تو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ سورہ اعلیٰ میں بھی آپ کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ ہم اسے پڑھوا دیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں، سنقرئک فلا تنسیٰ۔ بعد میں جب آپ کو پیغامات وحی وصول کرنے کی اچھی مہارت حاصل ہو گئی تو اس طرح کی کیفیت آپ پر طاری ہونی بند ہو گئی۔ اسی وجہ سے بعد کی صورتوں میں ایسی کوئی تنبیہ ہمیں نہیں ملتی۔ آگے دیکھتے ہیں، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ جیسا کہ ابھی بتایا جا چکا ہے، یہاں سے ایک الگ تقریر شروع ہوتی ہے جو غالباً اوپر والی تقریر کے بعد کسی وقت نازل ہوئی اور مضمون کی مناسبت سے اس کے ساتھ ملا کر ایک ہی سورہ میں جمع کر دی گئی۔ مضمون کی مناسبتیں متعدد ہیں، مثلاً یہ کہ نمبر 1، وہ بھولا ہوا سبق جسے قرآن یاد دلا رہا ہے وہی سبق ہے جو نوح انسانی کو اس کی پیدائش کے آغاز میں دیا گیا تھا اور جسے یاد دلاتے رہنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا اور جسے یاد دلانے کے لیے قرآن میں سے پہلے بھی بار بار ذکر آتے رہے ہیں۔ نمبر 2، انسان اس سبق کو بار بار شیطان کے بہکانے سے بھولتا ہے اور یہ کمزوری وہ آغاز آفرینش سے برابر دکھا رہا ہے۔ سب سے پہلی بھول اس کے اولین ماں باپ کو لاحق ہوئی تھی اور اس کے بعد اس کا سلسلہ برابر جاری ہے، اسی لیے انسان اس کا محتاج ہے کہ اس کو پہم یاد دہانی کرائی جاتی رہے۔ نمبر 3، یہ بات کہ انسان کی سعادت و شقاوت کا انحصار بالکل اس برتاؤ پر ہے جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس ذکر کے ساتھ وہ کرے گا۔ آغاز آفرینشی ہی میں صاف صاف بات یہ بتا دی گئی تھی۔ آج یہ کوئی نئی بات نہیں کہی جا رہی ہے کہ اس کی پیروی کرو گے تو گمراہی و بدبختی سے محفوظ رہو گے، ورنہ دنیا اور آخرت دونوں میں مبتلا مصیبت ہوگے۔ نمبر 4، ایک چیز ہے بھول اور عزم کی کمی اور ارادے کی کمزوری، جس کی وجہ سے انسان اپنے ازلی دشمن شیطان کے بہکائے میں آ جائے اور غلطی کر بیٹھے۔ اس کی معافی ہو سکتی ہے بشرطے کہ انسان غلطی کا احساس ہوتے ہی اپنے رویے کی اصلاح کر لے اور انحراف چھوڑ کر اطاعت کی طرف پلٹ آئے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ سرکشی اور سرتابی اور خوب سوچ سمجھ کر اللہ کے مقابلے میں شیطان کی بندگی جس کا ارتکاب فرعون اور سامری نے کیا، اس چیز کے لیے معافی کا کوئی امکان نہیں۔ اس کا انجام وہی ہے جو فرعون اور سامری نے دیکھا اور یہ انجام ہر وہ شخص دیکھے گا جو اس روش پر چلے گا۔ آدم علیہ السلام کا قصہ اس سے پہلے سورہ بقرہ، سورہ اعراف، 2 مقامات پر سورہ ہجر، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف میں گزر چکا ہے۔ یہ 7واں موقع ہے جبکہ اسے دہرایا جا رہا ہے۔ ہر جگہ سلسلہ بیان سے اس کی مناسبت الگ ہے اور ہر جگہ اسی مناسبت کے لحاظ سے قصے کی تفصیلات مختلف طریقے سے بیان کی گئی ہیں۔ قصے کے جو اجزاء ایک جگہ کے موضوع بحث سے مناسبت رکھتے ہیں وہ اسی جگہ بیان ہوئے ہیں، دوسری جگہ وہ نہ ملیں گے۔ یہ طرز بیان ذرا مختلف ہوگا۔ پورے قصے کو اس کی پوری معنویت کو سمجھنے کے لیے ان تمام مقامات پر نگاہ ڈال لینی چاہیے۔ یعنی اس نے بعد میں اس حکم کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ استکبار اور قصد و ارادی سرکشی کی بنا پر نہ تھا، بلکہ غفلت اور بھول میں پڑ جانے اور عزم و ارادے کی کمزوری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے تھا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر گئے مگر ایک ابلیس تھا جو انکار کر بیٹھا۔
فقلنا یا آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی۔ اس پر ہم نے آدم سے کہا کہ دیکھو یہ تمہاری اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں وہ اصل حکم بیان نہیں کیا گیا ہے جو آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، یعنی یہ کہ اس خاص درخت کا یہاں وہ اصل حکم بیان نہیں کیا گیا جو آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، یعنی یہ کہ اس خاص درخت کا پھل نہ کھانا۔ وہ حکم دوسرے مقامات پر قرآن مجید میں بیان ہو چکا ہے۔ اس مقام پر چونکہ بتانے کی اصل چیز صرف یہ ہے کہ انسان کسی طرح اللہ تعالیٰ کی پیشگی تنبیہ اور فہمائش کے باوجود اپنے جانے بوجھے دشمن کے اغوا سے متاثر ہو جاتا ہے، اور کس طرح اس کی یہی کمزوری اس سے وہ کام کرا لیتی ہے جو اس کے مفاد کے خلاف ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اصل حکم کا ذکر کرنے کے بجائے یہاں اس فہمائش کا ذکر کیا ہے جو اس حکم کے ساتھ حضرت آدم کو کی گئی تھی۔ دشمنی کا مظاہرہ اسی وقت ہو چکا تھا۔ آدم اور حوا علیہ السلام خود دیکھ چکے تھے کہ ابلیس نے ان کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور صاف صاف یہ کہہ دیا تھا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار خلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 میں اور سورہ صاد کی آیت نمبر 76 میں ارائیتک ھذا الذی کرمت علیہ، ذرا دیکھ تو صحیح یہ ہے وہ ہستی جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے۔ اسجد لمن خلقت طینا، اب کیا میں اسے سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا۔ بنی اسرائیل کی آیت 61 اور 62۔ پھر اس اتنے ہی پر اس نے اکتفا نہ کیا بلکہ کھلم کھلا اپنے حسد کا اظہار کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس نے مہلت بھی مانگی کہ مجھے اپنی فضیلت اور اس کی نااہلی ثابت کرنے کا موقع دیجیے، میں اسے بہکا کر آپ کو دکھا دوں گا کہ کیسا ہے یہ آپ کا خلیفہ۔ سورہ اعراف، ہجر اور بنی اسرائیل میں اس کا یہ چیلنج گزر چکا ہے اور آگے سورہ صاد میں بھی آ رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے تو یہ محض ایک امر غیب کی اطلاع نہ تھی، بلکہ ایک ایسی چیز تھی جسے عین برسر موقع دونوں میاں بیوی اپنی آنکھوں دیکھ چکے تھے اور اپنے کانوں سن چکے تھے۔ اس طرح یہ بھی دونوں کو بتا دیا گیا کہ اگر اس کے بہکانے میں آ کر تم نے حکم کی خلاف ورزی کی تو جنت میں نہ رہ سکو گے اور وہ تمام نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی جو تم کو یہاں حاصل ہیں۔ ان لک الا تجوع فیھا ولا تعری، یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے رنگے رہتے ہو، وانک لا تظمأ فیھا ولا تضحی، نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے۔ یہ تشریح ہے اس مصیبت کی جس میں جنت سے نکلنے کے بعد انسان کو مبتلا ہو جانا تھا۔ اس موقع پر جنت کی بڑی اور اکمل افضل نعمتوں کا ذکر کرنے کے بجائے اس کی 4 بنیادی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی یہ کہ تمہارے لیے غذا، پانی، لباس اور مسکن کا انتظام سرکاری طور پر کیا جا رہا ہے، تم کو ان میں سے کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے محنت اور کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ اس سے خود بخود یہ بات آدم اور حوا علیہ السلام پر واضح ہو گئی کہ اگر وہ شیطان کے بہکائے میں آ کر حکم سرکاری کی خلاف ورزی کریں گے تو جنت سے نکل کر انہیں یہاں کی بڑی نعمتیں تو درکنار یہ بنیادی آسائشیں تک حاصل نہ رہیں گی۔ وہ اپنی بالکل ابتدائی ضروریات تک کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے اور اپنی جان کھپانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ چوٹی سے ایڑی تک پسینہ جب تک نہ بہائیں گے ایک وقت کی روٹی نہ پا سکیں گے۔ معاش کی فکر ہی ان کی توجہ اور ان کے اوقات اور ان کی قوتوں کا اتنا بڑا حصہ کھینچ لے گی کہ کسی بلند تر مقصد کے لیے کچھ کرنے کی فرصت نہ رہے گی، نہ طاقت۔ فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا، کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے اپنی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے۔
لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا، کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے۔ یہاں قرآن سے صاف تصریح کرتا ہے کہ آدم و حوا میں سے اصل وہ شخص جس کو شیطان نے وسوسے میں ڈالا آدم علیہ السلام تھے، نہ کہ حضرت حوا۔ اگرچہ سورہ اعراف کے بیان کے مطابق مخاطب دونوں ہی تھے اور بہکانے میں دونوں ہی آئے، لیکن شیطان کی وسوسہ اندازی کا رخ دراصل حضرت آدم ہی کی طرف تھا۔ سورہ اعراف میں شیطان کی گفتگو کی مزید تفصیل ہم کو یہ ملتی ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے تمہیں صرف اس لیے روک دیا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ ہو جو یہاں ہمیشہ جیتے نہ رہو۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔